आपकी राय क्या कहते हैं, आपकी राय क्या कहते हैं, आपकी राय क्या कहते हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम है आपकी राय और हमारे इस प्रोग्राम में हम राय लेते हैं अपने पैनल की, अपने साथ मौजूद मुबल्लिगीन की, और तरीक़ाकार ये होता है कि हम कुछ तस्वीर अपने सिलसिले में शामिल करते हैं। एक तस्वीर पर हमारे तमाम मुबल्लिगीन अपनी अपनी राय देते हैं और हम देखते हैं बाज़ औक़ात, बल्कि अक्सर औक़ात, एक तस्वीर से हमें 3, 4, 5, 6 पॉइंट सीखने को मिल जाते हैं। कुछ चीज़ें अपनाने की तरग़ीब मिल जाती है, कुछ बातों से बचने की हमें नसीहत मिल जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह सीखने सिखाने का ये अमल तस्वीर के ज़रिए से हम करते हैं। आजकल वैसे भी रुझान है, तस्वीर का बहुत रुझान है, या तो किसी की तस्वीर लेनी है या अपनी देनी है, तो बहरहाल उसके मामलात अपनी जगह हैं, लेकिन हम कुछ तस्वीर शामिल करते हैं। आज भी हमारे साथ मुबल्लिगीन मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे रुकन शुरा हाजी मौलाना शाहिद अत्तारी मदनी साहिब मौजूद हैं। इंशाअल्लाह इनकी भी राय आज शामिल होगी, कीमती राय शामिल होगी। साथ ही खालिद मदनी भाई मौजूद हैं, हसन अब्दुल मजीद भाई मौजूद हैं और इब्राहीम मदनी भाई मौजूद हैं। इंशाअल्लाह पिक्चर शामिल करते हैं। सबसे पहले दुरूद पाक की फजीलत। नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बेशक बरोज़ क़यामत मेरे नज़दीक तरीन, करीब तरीन वो शख्स होगा जिसने दुनिया में मुझ पर कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ा होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस हदीस पाक में बहुत आसान नुस्खा, बहुत प्यारा नुस्खा और मोहब्बत वाला नुस्खा बताया गया है क़यामत के दिन रफ़ाक़त मुस्तफ़ा पाने का। तो इस उम्मीद पे कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़े जाएं कि इंशाअल्लाह दुरूद पाक की कसरत हमें क़यामत के दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस दिलवाएगी। एक बात अर्ज़ करना चाहूँगा इस सिलसिले के बिल्कुल शुरू में कि दुनिया में यूँ तो मालो दौलत जो है वो सबके जहनों में है, वो क्या है, यानी पैसे को, जायदाद को, इन चीज़ों को हम मालो दौलत समझते हैं, लेकिन कुछ और चीज़ें भी हैं जिसको दौलत से ताबीर किया जाता है। और उसमें बड़ी कॉमन, बड़ी आम सी चीज़ जो है जिसे दौलत से ताबीर किया गया वो इल्म है कि इल्म एक दौलत है। इसी तरीके से वक्त है, वक्त एक दौलत है। ये दोनों चीज़ें बड़ी कॉमन हैं, लेकिन एक और चीज़ है जिसको शायद हम फरामोश कर देते हैं और उसकी हमें तवज्जो नहीं होती, उस पर हमारा फोकस नहीं होता, हमारी अटेंशन नहीं होती, और वो यही है, क्या चीज़? तवज्जो, अटेंशन। ये भी हमारा सरमाया है। हमारी तवज्जो, हमारी फ़िक्र और हमारा फोकस, हमारी अटेंशन, ये एक दिमागी सलाहियत भी है और इसको दौलत से भी तामीर किया गया है, क्योंकि इंसान की सलाहियतें लिमिटेड हैं। जब आप किसी एक चीज़ पर फोकस करते हैं तो लाजमी तौर पे दूसरी तरफ से आपका फोकस आउट हो जाता है। जब आप किसी अदना चीज़ को तवज्जो देते हैं तो आला चीज़ फिर तवज्जो से और फोकस से आउट हो जाती है, ब्लर हो जाती है। तो आप गौर कीजिए कि आजकल हमारा फोकस क्या है, हमारी तवज्जो किन चीज़ों पर है और हमारा ध्यान, हमारी फ़िक्रों में क्या चीज़ बराजमान है। अगर हम कुरान व हदीस का मुताला करें तो पता चलता है कि फ़ोकस, अटेंशन, तवज्जो, फ़िक्र, इन सब की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। और इसी तरीके से अगर आप ज़िक्र करते हैं लेकिन ज़िक्र में तवज्जो नहीं है तो इसको गफलत से ताबीर किया गया। और इसी सिनेरियो में खालिद भाई देखें ना अगर, तो आयत करीमा जो है ज़िक्र के फ़जीलत पर कि अल्लाह के ज़िक्र ही में दिलों का इत्मीनान है, तो उसको अगर इससे कनेक्ट करें ना हम, मुफस्सिरीन ने जो तफसीर की है वो तो यही है कि याद इलाही जो है सुकून बर्पा करती है। लेकिन आप देखें कि अगर आपकी फ़ोकस, आपका तवज्जो और आपका इन्हिसार अल्लाह की ज़ात की तरफ हो तो फिर आपको सुकून क्यों नहीं मिलेगा। हम अपने ऊपर गौर करें कि आजकल इस लम्हे हमारा फ़ोकस क्या है, हमारी तवज्जो कौन सी चीज़ें ले रही हैं, शऊरी तौर पर या गैर शऊरी तौर पर। आजकल मोबाइल फ़ोन में हम लगे हुए हैं, दीगर चीज़ों में हम लगे हुए हैं। मैं मिसाल नहीं देता क्योंकि बात लंबी होती चली जाएगी, लेकिन आप जब किसी एक चीज़ को फोकस करते हैं तो दूसरी चीज़ आउट ऑफ फोकस हो जाती है।
اور اس کے مختلف ریزن ہیں. اس میں ایک چیز یہ کہی جا رہی ہے کہ جب آپ فوکس منتشر ہوتا ہے، اور فوکس اسی طریقے سے منتشر ہوتا ہے کہ آپ 20 چیزوں کو ٹارگٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں. بہت سے لوگوں کو آپ نے کہتے سنا ہوگا شاید میری یادداشت کمزور ہو گئی ہے. تو یادداشت کمزور نہیں ہو گئی، یادداشت کی ایک لمٹ ہے. آپ 100 چیزیں ایک وقت میں یاد رکھنا چاہیں گے تو یہ ایک عام انسان کے لیے مشکل ہوگا. سودا لینے جا رہے ہیں تو پھر لسٹ بنا لیں، نہیں تو آپ کی یادداشت کا قصور نہیں ہے، آپ کی اپنی توجہ کا قصور ہے کہ آپ اتنی ساری چیزیں ایک ساتھ یاد رکھ نہیں سکتے تھے. اسی طریقے سے توجہ ہے کہ جب آپ 1 2 3 4 5 10 چیزوں پہ فوکس کرتے ہیں تو دراصل ہر چیز پہ سے آپ کا فوکس آؤٹ ہو جاتا ہے. بڑا دور دورہ تھا، کہا جاتا تھا ملٹی ٹاسکنگ ہونا چاہیے فرد کو، لیکن اب کہا جاتا ہے جی سنگل ٹاسک رکھیے اور اسی کو فوکس کیجئے. کیونکہ جب آپ ملٹی ٹاسکنگ کرتے ہیں تو آپ کی توجہ منتشر ہو جاتی ہے، بٹ جاتی ہے، کام کی رفتار بھی سلو ہو جاتی ہے اور کام کا معیار بھی گر جاتا ہے. یہ چند باتیں میں نے توجہ کے حوالے سے عرض کی ہیں. خواہش تو میری یہ تھی کہ بہت زیادہ عرض کروں، بہت سارے نکات ہیں، لیکن اسی کو فوکس کریں اور سمجھیں اپنی توجہ کو. آپ دیکھیے گا ہم بھی تصاویر شامل کر رہے ہیں، 4 مبلغین ہیں، چاروں کی توجہ کون کون سے گل ہمارے گلدستے میں سجاتی ہے یہ دیکھتے ہیں اور بڑھتے ہیں پہلی تصویر کی جانب. جی رکن شورا کی طرف بڑھوں گا میں. سیدی یہ حقیقتاً تو ایسا نہیں ہوتا. ایک سمجھ لیجیے تصوراتی تصویر ہے کہ ایک فرد ہے اور اس کا چہرہ کہہ لیں، دماغ کہہ لیں، منہ کہہ لیں، وہ اتنا بھاری اتنا بڑا ہے کہ اس کے لیے اسے ایک گویا کہ گاڑی کا سہارا لینا پڑ رہا ہے. کیا فرمائیں گے؟ جس آدمی کی فکریں زیادہ ہوتی ہیں وہ اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ جتنی بھی فکریں ہیں وہ اسے خود ہی آگے لے کر جانا ہے. اگر بہت زیادہ فکروں کو بڑھائے گا تو اس کا وزن بڑھتا چلا جائے گا اور پھر جو اس کا سفر ہے وہ دشوار ہو جائے گا. تو لہٰذا اپنی فکروں کو کم کرنا چاہیے. جو لوگ زیادہ فکریں کرتے ہیں تو ان کے لیے ایک درس یہ بھی ہے کہ اللہ پر توکل رکھیں. اللہ پر توکل کریں گے تو رب کی رحمت شامل حال ہوگی، اور جو مسائل ہیں یا جو بھی ہماری فکریں ہیں اس کا حل وقت کے ساتھ ہوتا چلا جائے گا. اگر ہم فکروں کو بڑھائیں گے تو بہرحال یہ فکریں ہم اپنے ساتھ اسے کھینچنا بھی تو پڑے گا نا، اپنے آپ کو آگے بڑھنا پڑے گا. تو لہٰذا فکروں کو کم کرنا چاہیے. ٹھیک. جی خالد بھائی. کہا جاتا ہے مر نہ جائے وزن سے تو صاحب، مر نہ جائے وزن سے تو صاحب، سر پہ ماضی اٹھائے پھرتا ہے. یا اللہ. کچھ لوگ اپنی یادداشت یہ آپ نے یہ بتائیں پہلے آپ نے پکچر کی تشریح کی ہے یا اب اس شعر کی تشریح کرنی ہے؟ پکچر دیکھ کر یہ شعر ذہن میں آیا تھا، ٹھیک ہے. اب باقی اس کے تحت گفتگو ٹھیک. مزید آگے بڑھاتا ہوں. بعض لوگ اپنی یادوں کو ڈیلیٹ نہیں کرتے، اپنی ماضی میں الجھے رہتے ہیں، کھوئے رہتے ہیں. اگر کبھی کسی نے ان کے مطابق ہی غلط کیا ہو ان کے ساتھ تو اب موقع دیکھ رہے ہوتے ہیں. بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اتنی طاقت بھی نہیں پاتے کہ بدلہ لے پائیں، صحیح، لیکن بہرحال معاف کرنے کی بھی سکت نہیں ہوتی. اب کیا کریں؟ اب وہ جو باتیں ہیں ان کو گھسیٹ رہے ہیں، کھینچ رہے ہیں، کہیں نہ کہیں سے انہی کا تذکرہ نکال لیتے ہیں اور یوں اپنی ہی تکلیف میں اضافہ کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. کچھ چیزوں کو اگنور کر کے انسان اپنی زندگی کو ہلکا کر سکتا ہے. صحیح. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آپ تعلیمات میں دیکھیے تو خود سیرت میں دیکھیے تو کئی جگہ پر بدلہ لینے کی طاقت ہونے کے باوجود معاف فرمانا نبی کریم علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کا حصہ ہے. تعلیمات میں دیکھیے تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دوسرے کو پچھاڑنے والا زیادہ طاقتور نہیں ہے، بلکہ زیادہ طاقتور وہ ہے جو غصے کی حالت میں دوسروں کو معاف کر دے. ایسا ہوتا ہے زندگی میں ہمارا کوئی نقصان کر دے تو ہمیں اس پر غصہ آتا ہے، اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگلا ناقابل تلافی ہی نقصان کر جاتا ہے تو غصہ بنتا بھی ہے. لیکن انسان کو اپنے آپ پر ذرا قابو بھی رکھنا چاہیے. کچھ چیزیں اگنور کرنے کے لیے ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں سیکھنے کے لیے بھی ہوتی ہیں. انسان اپنے مزاج میں یہ لائے نا کہ میں نے اپنی زندگی کو آسان گزارنا ہے. ہر خطا کار کی خطا کا رجسٹر میرے پاس ہونا ضروری نہیں ہے. ٹھیک. کس نے کب کہاں کیا کمزوری کر دی اس کا ریکارڈ میں مینٹین کیوں کروں گا؟ جب میں ہی ساری چیزوں میں لگا رہوں گا تو میں اپنی صلاحیتوں کو کب بڑھاؤں گا؟ اپنے اندر میں آگے بڑھنے والا جذبہ یا یہ بیڑیاں جو مجھے دوسروں کی طرف لے کر جا رہی ہیں یا خود میری پرواز میں ہی رکاوٹ بنی ہوئی ہے، یہ میں کب توڑوں گا؟
ان کو توڑ کر اپنے آپ پر فوکس کر کے، اپنے اصلاح پر فوکس کر کے انسان اپنے آپ کو تو بہتر کر سکتا ہے، ٹھیک، لیکن دوسروں کی غلطیوں کا رجسٹر مینٹین کرنے کے بعد وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ لکھے اور اگلے کی غلطی دور ہو جائے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا کم سے کم اس طرح کا ذخیرہ رہے وہ اچھا ہے، بس اپنے آپ کو فوکس کریں اور اصلاح کی ضرورت کسے نہیں ہوتی، اس کا عمل کرتے چلے جائیں۔ ٹھیک، ماشاء اللہ۔ جی حسن بھائی، اس تصویر کا اگر ایک مثبت پہلو بھی تلاش کرنے کی کوشش کی جائے تو یوں رائے بنتی ہے کہ انسان کے وجود میں سر کا وہی مقام ہے جو کہ کسی قوم میں جو ہے وہ سردار کا ہوا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو انسان اپنے وجود میں جو سب سے اعلیٰ مقام دیتا ہے وہ سر کا ہے، یعنی اس کے دماغ کا ہے، اس کی سوچوں کا ہے۔ تو اس کو وسیع ہونا چاہیے، اس کو بڑا ہونا چاہیے، اور پورے وجود کو، اپنے سر کو لے کے چلنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، اور پورا وجود اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہو۔ اب بظاہر تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سر بڑا ہے تو وجود اس کو کھینچ کے لے کے جا رہا ہے تو مشقت ہے، لیکن اس کا یہ زاویہ بھی ہم ایک بنا سکتے ہیں کہ یقیناً سر کا بڑا ہونا ایک اعلیٰ سوچ، ایک بڑی سوچ، ایک بڑے نظریے کی بھی جانب ہمیں اشارہ کرتا ہے، اور وجود جو ہوتا ہے وہ پھر اس کے تابع ہو کے چلتا ہے اور اسی کو پھر آگے لے کے جو ہے وہ بڑا جاتا ہے۔ تو اس کا ایک یہ بھی پہلو بن سکتا ہے۔ ٹھیک، زبردست، ایک الگ پوائنٹ آف ویو آپ نے دیا ہے۔ اور ابراہیم بھائی سب سے آخر، کہا جاتا ہے سر بڑا سردار کا، جی، اور اس کے آگے بھی کہا جاتا ہے اتنا ہی ٹھیک ہے ہمارے لیے کہ سر بڑا سردار کا، یہاں تک درست ہے۔ اور دوسرا والا جو حصہ ہے وہ بھی ضروری نہیں ہے، اور ضروری تو یہ بھی نہیں ہے کہ ہر بڑے سر والا سردار بن جائے۔ جی میرے بھائی، ایک بسا اوقات ماضی کی یادیں جو ہے وہ بندے کے لیے بوجھ بن جاتی ہیں، اور اوور تھنکنگ نا اگر حد سے بڑھ جائے تو یہ بندے کو ذہنی مریض بنا دیتی ہے، ٹھیک، اور پھر عالم اور کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ پھر اس کے لیے کسی نفسیاتی معالج کی یا نفسیاتی ڈاکٹر کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اتنا زیادہ سوچنا کہ بسا اوقات دیکھیں ہر بندے کے زندگی کے اندر ایسے سٹیجز ضرور آتے ہیں کہ زندگی کے ایسے مقامات ہوتے ہیں کہ وہ ساری زندگی کے لیے ایک گویا کے بوجھ بن جاتے ہیں۔ ٹھیک، تو انسان پر یہ لازمی ہوتا ہے کہ ان جو مشکل حالات اس پر گزرے، یا کوئی ایسا واقعہ گزرا کہ جو زندگی کے اندر ایک بہت بڑے سانحے کے روپ جس نے شکل اختیار کی، تو اسے اللہ پاک جل جلالہ کی مرضی اور اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی طرف سے ایک آزمائش جان کر اب اس پر صبر اختیار کرے۔ یہ نہیں کہ اب ساری زندگی اس کا بوجھ لے کر جو ہے وہ اپنے سر پر سوار رکھے اور اپنی زندگی کو مشکل سے مشکل ترین جو ہے وہ کرتا چلا جائے۔ زندگی کے اندر سروائیو کرنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے پچھلے حادثات کو بھلانا ضروری ہوتا ہے۔ تو پچھلے حادثات کو جو ہے وہ بھلائے، اور اوور تھنکنگ اگر یہ زیادہ رہے گی تو یقینی طور پر زندگی میں آگے سروائیو کرنا مشکل ہوگا۔ دوسری ایک اور چیز بھی عرض کروں گا مستقبل کے حوالے سے، کہ بعض لوگوں کو اپنے فیوچر کے حوالے سے بھی بہت زیادہ سوچیں ہوتی ہیں۔ یعنی اگر شادی شدہ ہے بندہ تو پھر اس کو یہ سوچ ہے کہ بچوں کا کیا ہوگا، بیٹی ہے تو پھر اس کی شادی کیسے ہوگی، اس کا جہیز کیسے ہوگا، اس کی رخصتی کیسے ہوگی۔ یہ یقیناً ایک جو ہے وہ معاشرے کے اندر رہنے والے بندے کو اور مہنگائی کی ساری صورتحال کو دیکھ کر ہر بندے کو یہ سوچ آتی ہوگی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اسے اپنے اوپر اتنا سوار کر لیں کہ آپ ذہنی مریض بن کے رہ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا پر توکل کریں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے مدنی مذاکروں میں ہم نے تو یہی سیکھا ہے کہ قبلہ پیر صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اتنا زیادہ سوچتا ہے تو کیا اسے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا پر توکل نہیں ہے؟ اس بات پر غور کریں۔ بچوں کی شادی ہے، بچوں کا مستقبل ہے، اچھی تعلیم ہے، اچھی جگہ پر جاب ہے، اچھی جگہ پر نوکری ہے، ان کا روشن مستقبل ہے، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر درست ہیں، ان کے بارے میں سوچنا بھی چاہیے، کوشش بھی کرنی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی اس کو اتنا بڑا بوجھ بنا لیتا ہے اپنے سر پر کہ زندگی کے اندر سروائیو کرنا ہی مشکل ہو جاتا ہے، تو پھر وہ اپنے بچوں کے لیے کرے گا کیسے؟ یہ چاہے اپنے لیے جو ہے وہ کوئی اگر خدا نخواستہ بے روزگار ہے، وہ جو ہے وہ بس سوچے ہی جا رہا ہے، تو دعا کریں اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی بارگاہ میں توکل کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی رستے ضرور کھولے گا۔ لیکن ان چیزوں کا اتنا زیادہ بوجھ لے لینا کہ وہ زندگی کے اندر اس کے لیے آگے بڑھنا اور سروائیو کرنا ہی مشکل ہو جائے، تو یہ باتیں قابل غور ہیں، ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ زبردست، ایک تصویر ہے اور اس سے جو مختلف باتیں ہیں اگر میں اس کو حاصل نکالوں تو ہمیں فکروں کو کم کرنا چاہیے، سوچوں کو محدود کرنا چاہیے، لمٹ کرنا چاہیے سوچ کو۔ وہ والی سوچ نہیں کہ مستقبل کی سوچ رہے ہیں، یہ فضول کی جو سوچیں ہوتی ہیں ان کو لمٹ کریں بلکہ ڈیلیٹ کریں۔ اور اسی طریقے سے خالد بھائی نے کہا کہ ماضی کو اپنے سر پہ
سوار نہ رکھیں. اور اس کے ساتھ ابراہیم بھائی نے جو کئی بات کہی کہ ٹھیک ہے سوچیں فکر کریں، لیکن ایسا بھی نہیں کہ خود ذہنی مریض بن جائے. اور حسن بھائی آپ نے جو بات کہی تھی کہ بعض اوقات یہ بڑا ہونا جو ہے استعارہ ہے، علامت ہے، ایک نشانی ہے اس بات کی کہ ان کی اپروچ بڑی ہے، سوچ بڑی ہے اور ویژن بڑا ہے. ان ساری باتوں کے ساتھ ساتھ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، مجھے کسی نے نصیحت کی تھی ایک بار، بڑی اچھی بڑے مزے کی نصیحت تھی. میں نے تو اسے اپلائی کیا، بڑا فائدہ ہوا. ظاہر سی بات ہے خالد بھائی، جب آپ زندگی گزارتے ہیں حاجی صاحب تو مختلف لوگ ملتے ہیں، کوئی آپ سے خوش ہوتا ہے، کوئی ناراض ہوتا ہے، کوئی تعریف کرتا ہے، کوئی برائی کرتا ہے، مختلف چیزیں ہوتی ہیں. اور فطری طور پہ انسان ظاہر سی بات ہے دشمنی یا برائی کو پسند نہیں کرتا. تو مجھے کسی نے نصیحت کی کہ وہ موبائل فون پہ ایک پیغام تھا، تو وہ سنایا میں نے کہ دیکھیں یہ ایسے ایسے کہا ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ سب سے پہلے تو آپ یہ موبائل فون کا جو پیغام ہے نا ڈیلیٹ کر دیں. کسی نے مذمت کی تھی، کسی نے کچھ برائیاں کی تھیں کسی معاملے میں، تو کہا سب سے پہلے تو آپ ڈیلیٹ کر دیں. اچھا ڈیلیٹ کرنے کے بعد کیا کریں؟ یعنی سن تو چکے ہیں نا، اب اس کو دیکھیں کہ اگر یہ واقعتاً ایسا ہی ہے جیسا ان صاحب نے کہا ہے تو اصلاح کر لیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو بھول جائیں، ڈیلیٹ پہلے کریں. کیوں؟ بعض اوقات موبائل فون کا زمانہ ہے اپنا حسن بھائی، تو بعض اوقات ہماری ملاقات نہیں ہوتی، کسی سے بات چیت نہیں ہوتی، فون کرو تو ریسیو نہیں ہوتا، دیگر وجوہات کی بنا پہ آج کل وائس، ویڈیو، ٹیکسٹ، پیغامات آنا جانا بہت لگا رہتا ہے. اور بالخصوص جب اس طرح کا کوئی معاملہ ہو نا ٹیڑھا، تو بندہ فون کرنے کے بجائے وائس میسیج کر دیتا ہے، ٹیکسٹ میسیج کر دیتا ہے. اب بندہ اس کو پڑھ رہا ہے اور جل رہا ہے، پڑھ رہا ہے اور سوچ رہا ہے کہ یار کتنی غلط بات کی، کتنی غلط بات کی. تو ان چیزوں کو اپنی زندگی سے بھی ریموو کریں، اور جہاں جہاں سے ریموو کر سکتے ہیں. یہ تو دماغ تو ایک استعارے کے طور پہ نہیں، ظاہر سی بات ہے موبائل فون میں ہو یا نہ ہو، کاپی اور پین پر ہو کہ نہ ہو، لیکن دماغ میں تو بس جاتی ہیں. جو آپ 3 افراد نے تو یہی بات کہی تھی. تو اپنی فکروں کو کم کیجئے، ماضی سے نکل کر لمحہ موجود میں جینا سیکھیں. اور ایک بات یہاں پہ میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ بعض اوقات وجود سے بڑا تکبر ہوتا ہے. خود اتنے بڑے نہیں ہوتے جتنا اپنے آپ کو بڑا گمان کر رہے ہوتے ہیں. آپ کا دماغ جتنا بڑا آپ کو بتا رہا ہوتا ہے آپ اتنے بڑے ہوتے نہیں ہیں. تو صرف دماغ بڑا ہو جائے تو پھر ظاہر سی بات ہے بیماریوں کا بھی باعث بن جاتا ہے. وہ ایک پازیٹیو بات تو حسن بھائی نے کر دی، لیکن بات یہ ہے زیادہ بڑا سر ہو تو پھر ڈاکٹر کو چیک کرانا چاہیے، پرابلم ہو سکتی ہے. بچوں کے بارے میں تو یہ آج کل بہت زیادہ ہوتا ہے، وائٹامن ڈی کی کمی ہو تو سر بڑھنے لگتا ہے، اور دیگر معاملات ہیں. جیسے سر کا چھوٹا ہونا ایک ایشو ہے میڈیکل سائنس کے اعتبار سے، میڈیکلی، تو اسی طریقے سے سر کا حد سے زیادہ بڑا ہونا بھی ایشو ہے. بیلنس میں رہیے، کائنات بھی بیلنس میں ہے اور ہمارا دین بھی بیلنس میں ہے، لہٰذا ہم بھی بیلنس میں رہیں گے، اعتدال میں رہیں گے، توازن میں رہیں گے تو فائدے مند رہیں گے. جی سر. ایک بات کرنا چاہوں گا کہ ماضی تجربے کے لیے ہوتا ہے، حال کچھ کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور مستقبل پلاننگ کے لیے ہوتا ہے. تو ہم اپنے ذہن کو کس طرح، کون سی سوچیں اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، وہ ہے ماضی کو تجربے کے لیے یاد کریں، نہ کہ اس کو کوسنے کے لیے اور اپنے آپ کو پریشان کرنے کے لیے. یعنی وہ ماضی پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے، تجربہ تو اس سے حاصل ہوگی، یہ تجربہ ٹھیک ہے، اور مستقبل کی پلاننگ کریں. ٹھیک ہے. بڑی پیاری بات رکن شورا نے فرمائی، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. روایات سے جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ جس بندے کے گناہ زیادہ ہوتے ہیں تو اس کے غم اور فکریں بھی زیادہ ہوتی ہیں. تو اس بات پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ بندہ اگر گناہوں کے اندر مبتلا ہے تو پھر اسے غم اور فکریں بھی زیادہ لاحق ہوں گی. تو اپنی زندگی کے اندر نیکیوں کو بڑھائیں، انشاءاللہ یہ وسوسے، یہ پریشانیاں، یہ پریشان خیالی یہ زندگی کے اندر ختم ہوگی، اور بندہ جو ہے وہ نیکی کی طرف بڑھے گا تو اس کے لیے رستے بھی اللہ نے چاہا تو کھلتے چلے جائیں گے. واہ جی واہ. میں نے کہیں پڑھا تھا کہ سورہ واقعہ جو ہے وہ برکت کے لیے پڑھی جاتی ہے، تو یہ صوفیہ بھی پڑھتے رہیں، تو بڑے بڑے زاہد پڑھتے رہیں سورہ واقعہ. تو سوال یہ تھا کہ جب وہ دنیا سے کنارہ کش ہو گئے، صوفیت اختیار کر لی انہوں نے، درویشی اختیار کر لی، تو پھر سورہ واقعہ کیوں پڑھا؟ تو اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ برکت کا ایک تو ظاہر ہے کہ جی چیزوں میں اضافہ ہو جائے، رزق میں اضافہ ہو جائے، مال و دولت میں اضافہ ہو جائے. دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل کو مستغنی کر دے. تو صوفیہ کی کیا نیت تھی اور انہوں نے اس سے کیا پایا وہ تو وہ جانے، لیکن ظاہر ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے استغنا کے لیے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ساری چیزوں سے بے پرواہ کر دے. تو آپ نے جو بات کہی واقعتاً بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں، خالد بھائی درویشوں کو دیکھیں نا، ان صوفیہ کو دیکھیں، حاجی صاحب ماشاء اللہ آپ کا تو شعبہ ہے، یہ اللہ آپ کو برکت دے.
یعنی ہمارے حاجی شاہی صاحب تو شخصیات پہ بہت زیادہ کام کرتے ہیں، اللہ پاک نے برکت عطا فرمائے. تو ان کی زندگیاں ہم دیکھیں، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے ائمہ کی زندگیاں اگر ہم دیکھیں تو بعض اوقات تنگیوں سے، پریشانیوں سے عبارت ہوتی ہے. اچھا جو حیات ہیں ان کی بھی، لیکن ان کو دیکھو تو ایسا لگتا ہے ان کو کوئی تکلیف ہے ہی نہیں. تو یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ کوئی پرابلم ہوتے ہوئے اسے فیس کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جانا. اور علماء نے یہی کہا، علماء نے کیا کہا، یہ ایک مطلب ایک یونیورسل ٹروتھ کے طور پر یہ بات کہی جاتی ہے، بیان کی جاتی ہے اصول کے طور پر، کہ جناب مسائل بڑے نہیں ہوتے، ان کو وہ جس کو درپیش آتے ہیں وہ چھوٹا یا بڑا ہوتا ہے. جس بڑے بندے کو بڑا مسئلہ بھی آ گیا نا تو وہ چھوٹا ہوتا ہے، اور چھوٹے بندے کو کوئی چھوٹا مسئلہ بھی آ گیا تو وہ بڑا ہو جاتا ہے. اللہ پاک ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور ہمیں فکروں سے بھی آزادی عطا فرمائے، اور اللہ کرے کہ ہمیں اعتدال میں زندگی گزارنے والے بن جائیں. اگلی پکچر دیجیے ابراہیم بھائی. یہ پکچر ہے ہمارے سامنے، اور ایک اس میں جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، فارم ہے، جی اسفنج. اسفنج ہے، فارم ہے، اور دوسری طرف جو ہے نا اینٹ ہے، بلاک ہے. تو پانی کی دھار دونوں پہ گر رہی ہے، اور دونوں کے نتائج جیسا لگ رہا ہے مختلف ہیں. بہرحال اب بتائیں گے تو آپ لوگ حضرات کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. چلیں ابراہیم بھائی سے شروع کرتے ہیں. ابراہیم بھائی آپ ارشاد فرمائیں. پہلی نظر میں تو دیکھ کر مجھے ایک شعر یاد آیا، وہ اسکول کی کتابوں میں ہم پڑھتے تھے کہ اگر پتھر پہ پانی پڑے متصل تو بے شبہ گھس جائے گی پتھر کی سل. یعنی اگر کسی جگہ پر پتھر پر اگر مسلسل پانی پڑتا رہے، اگرچہ وہ ایک ایک قطرہ ہی کیوں نہ گرتا رہے، تو وہ اس کے اندر بھی سوراخ کر دے گا. اور یہ تجربے اور مشاہدے کی بات ہے کہ بسا اوقات پانی اگر کہیں سے جاری ہوتا ہے تو وہ نیچے اس کو جگہ کو ڈیمیج کر دیتا ہے. تو پہلی نظر میں تو یہ شعر مجھے یاد آیا کہ اگر بندہ مسلسل محنت کرتا رہے تو اگر مشکلات بھی ہوں تو وہ حل ہو جاتی ہیں اور رستے کھل جاتے ہیں. دوسرا اس تصویر سے جو سمجھ میں آ رہا ہے، کیونکہ ایک طرف جو ہے وہ اینٹ ہے اور دوسری طرف ایک فوم یا اسفنج ہے، اسے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ بندے کے اندر جو ہے وہ جذب کی صلاحیت ہونی چاہیے. کہ چیزیں جب اوپر سے پڑتی ہیں نا، اگر وہ اینٹ ہے تو وہ اس کو جذب نہیں کر پا رہی، صحیح، اور دوسری طرف وہ فوم ہے جو اس کو فوراً جذب کر رہا ہے. لیکن یقینی بات ہے کہ اس کی بھی ایک کیپیسٹی ہوگی اور ایک میعاد ہوگی، اس کے بعد وہ بھی اس کو جذب نہیں کر پائے گا. تو ہر بندے کی کیپیسٹی بھی الگ الگ ہوتی ہے. وہ بعض چیزوں کو جو ہے وہ جذب کر لیتا ہے، مشکلات کو، پریشانیوں کو، اور ایک ٹائم آتا ہے کہ اس کی بھی کیپیسٹی ختم ہو جاتی ہے. تو یہ شاید دونوں چیزوں کو جو ہے وہ مد نظر رکھ کر یہ تصویر جو ہے وہ بنائی. لوگوں کے مختلف مزاج. جی ٹھیک، ہمیں کس مزاج کا ہونا چاہیے؟ ہمیں مشکلات اور پریشانیوں کو برداشت کرنے والا مزاج ہونا چاہیے. اللہ پاک مشکلات پر صبر اور برداشت کی ہمت اور توفیق. آمین. جی حسن بھائی. اس سے ایک رائے یہ بنتی ہے کہ حالات اور معاملات بعض اوقات ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، لیکن جن کے ساتھ وہ معاملات ہوتے ہیں یا جو ان حالات سے گزر رہے ہوتے ہیں، ان کی اپنی کریکٹرسٹکس سے فرق پڑتا ہے کہ ان کے لیے وہ حالات کس طور پہ سامنے آ رہے ہیں. نہ کہ حالات خود سے کئی صورتوں میں اتنے سنگین ہوتے ہیں اور نہ ہی اتنے وہ سازگار ہوتے ہیں، لیکن ان کی اپنی کچھ کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں. جیسا کہ یہاں پر ایک جو ہے وہ بریک اینٹ ہے اور ایک طرف اسپنج ہے، تو دونوں کی کریکٹرسٹکس میں بہت واضح فرق ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنی کریکٹرسٹکس پہ بھی غور کرنا چاہیے، اپنی صلاحیتوں پہ، اپنی کیفیات پہ، کہ ان حالات میں اگر ہمیں کوئی مشکلات ہیں یا ہمارے لیے سخت آزمائشیں ہیں تو کیا اس میں ہمارا اپنا کیا کردار ہے، میری اپنی ذات، میری اپنی سوچ، مجھے اس میں کیا تبدیلی لانی ہے. اور انہی حالات میں، انہی معاملات میں دیگر جو میرے اطراف میں ہیں، وہ ادارے ہوں، وہ افراد ہوں یا دیگر کچھ بھی ہوں، وہ کس طرح سے ان کے اندر جو ہیں وہ ریئیکٹ کر رہے ہیں، وہ بیہیو کر رہے ہیں. ٹھیک، تو ہم اپنے اوپر غور کریں. جی خالد بھائی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں دونوں طرح کے کردار ادا کرنے چاہیے. کبھی ایسا بھی اس پر وقت آتا ہے کہ پریشانی آئے تو اس کو بس چھو کر گزر جائے، اس کو ہلا نہ سکے، وہ صراط مستقیم پر ہو اور پھر اسی طرح ڈٹا ہوا ہو کہ اب کوئی بھی آندھی آئے گی تو مجھے ہلائے گی نہیں، میں یہیں رہوں گا، اور پھر اللہ کریم سے توفیق بھی مانگتا رہا. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے استقامت کے حوالے سے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے. فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ تبارک و تعالی ان پر ملائکہ کو بھیجتا ہے. اور ملائکہ آ کر کیا کرتے ہیں؟
ملائکہ آ کر ان کو خوشخبری دیتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون. واہ. ملائکہ آ کے ان سے کلام کرتے ہیں تم خوف نہ کرو، تم غمگین بھی نہ ہو، ہم تمہیں اس جنت کی بشارت دیتے ہیں جس کا تم سے وعدہ کیا گیا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایمان کیا ہے، تو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم. ایمان یہ ہے کہ تم کہو میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر ڈٹ جاؤ، پھر کوئی تمہیں ہلا نہ سکے. ایسا اللہ کریم ہمیں ایمان نصیب فرمائے. تو بعض چیزوں پر آپ کو ایسے ہی مضبوطی کے ساتھ کھڑا رہنا پڑتا ہے. وہ امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ یعنی مضمون اس گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ مومن کو، عاشق رسول کو عقائد کے معاملے میں، نظریات کے معاملے میں ایک شیشہ پلائی ہوئی دیوار جیسا ہونا چاہیے کہ کوئی وسوسے کی کیل ٹھوکنا چاہے تو کیل ٹوٹ جائے، دیوار میں سوراخ کیا وہ کوئی ڈیمیج شگاف بھی نہ آئے. کیا بات ہے، امیر اہل سنت کی کیا باتیں ہیں. اور یہ مضامین بیان کیے جاتے رہے. اور آپ دیکھیں وہ مومن کی ایک شان بیان کی گئی کہ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. مومن تو پھر حق کی طرف ہی ہے نا، اور پھر حق کی طرف اس کو فولاد کی طرح ہونا چاہیے. لیکن جب حلقہ یاراں میں ہو، دوستوں کے ساتھ ہو، آپ قرآن مجید پڑھیں، کیا شان ہے قرآن مجید کی، اور کیا شان ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اور ان کے اصحاب کی. قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. یہ وہی والی بات ہے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو ان کے ساتھی ہیں ان کے اوصاف یہ ہیں کہ وہ شدید ہیں ان پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرنے والے ہیں، اور مہربان ہیں ان پر جو ان کے ہی ہم عقیدہ ہیں. تو انسان کو دونوں طرح کی ہی ماحول دیکھنے چاہیے، کہاں اس نے کس طرح کا کردار ادا کرنا ہے. یہ فیصلہ کرنے کے لیے علم دین حاصل کرنا یہ بہرحال از حد ضروری ہے. جتنا زیادہ علم دین حاصل کریں گے انشاءاللہ اتنی ہی علم ہماری وقتاً فوقتاً رہنمائی کرتا رہے گا کس اسٹیج کو، کس مقام پر ہمیں کون سی پوزیشن سنبھالنی ہے. ٹھیک جی حضرت. علم و عرفان تو آ ہی رہا ہوتا ہے، اب انسان کی اپنی صلاحیت پر ہے کہ وہ اس کو کس طرح اپنے اندر لیتا ہے. اچھا اگر لے لیتا ہے تو پھر آگے تقسیم کرنے کا بھی ذہن ہو کہ جو علم حاصل ہوتا ہے وہ ایک تو محفوظ کرنا، جذب کرنا، اور پھر اس کو دوسروں کو سکھانا. یہ اس سے وہ علم بڑھے گا. جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ آپ سے کہا گیا کہ آپ اتنے بڑے عالم کیسے بنے، تو آپ نے فرمایا کہ جو چیز میں نہیں جانتا تھا اس کے سوال کرنے سے میں نہیں رکا، اور جو میں نے سیکھ لیا تو دوسروں کو سکھانے میں نے بخل نہیں کیا. کیا بات. تو بس میں جو ہے وہ مجھے علم دین حاصل ہو گیا. تو ہمیں بھی ایسے ہی ہونا چاہیے کہ ہم ایک تو علم حاصل کرنے کی کوشش میں اور عرفان حاصل کرنے کی کوشش میں لگے رہیں، اور جو پھر ہمیں علم و عرفان حاصل ہو تو پھر اسے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں. سبحان اللہ. کیا بات ہے. ایک تصویر ہے، مختلف پیغام ہے. مجھے خالد بھائی کی بات سے ایک مضمون یاد آ رہا تھا، خیر و شر. حضرت غزالی زماں علامہ احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ تعالی بہت بڑے عالم گزرے، بہت بڑے عالم گزرے اہل سنت کے، اور دعوت اسلامی کے محسن ہیں. حضرت ملتان میں حضرت کا مزار ہے عیدگاہ کے ساتھ. تو حضرت کا ایک مضمون ہے خیر و شر کے عنوان سے، جو آپ نے بات کی نا کہ کبھی وہ یوں ہونا چاہیے، کبھی یوں ہونا چاہیے، کبھی فولاد تو کبھی ریشم کی طرح نرم. تو حضرت فرماتے ہیں خیر و شر میں ایک خلاصتاً بیان کر رہا ہوں کہ انسان کیا کرے، کیا اختیار کرے اور کیا اختیار نہ کرے. کیونکہ بہت ساری چیزوں میں بظاہر خیر ہوتا ہے، حقیقتاً شر ہوتا ہے، اور بہت ساری چیزوں میں بظاہر شر ہوتا ہے، حقیقتاً خیر ہوتا ہے، یا مشقت ہوتی ہے بظاہر، حقیقتاً خیر ہوتا ہے. تو آپ نے ایک اصول دیا، آیات قرآنیہ احادیث کریمہ پیش کرنے کے بعد آپ نے ایک اصول دیا، اور اصول یہ دیا کہ جس چیز میں خیر کا پہلو غالب ہو اس کو اختیار کیا جائے، اور جس چیز میں شر کا پہلو غالب ہو اس کو چھوڑ دیا جائے. اور ظاہر سی بات ہے یہ اصول ان چیزوں کے لیے ہے کہ جن معاملات میں شریعت کی نصوص نہیں ہے،
جہاں پہ شریعت نے حکم واضح کر دیا کہ یہ کرنا ہے تو پھر تو وہ کرنا ہے، صحیح. اور شریعت نے جس چیز سے منع کر دیا نہیں کرنا پھر تو وہ نہیں کرنا. لیکن دیگر معاملات میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی واضح حکم بیان نہیں کیا گیا، تو اس میں حضرت یہ اصول دیتے ہیں. آپ نے جو کہا نا کہ کبھی سخت کبھی نرم ہو بندہ، تو اس میں یہ دیکھ لیں کہ شریعت کو مطلوب کیا ہے. ایسا نہ ہو جہاں آپ کا مفاد سختی میں ہے تو آپ سخت ہو جائیں کہ جناب علی میں تو بدلہ لوں گا، میں تو یوں کروں گا، میں تو نہیں چھوڑوں گا، اور میں یہاں بھی پکڑوں گا، میں وہاں پہ بھی پکڑوں گا. تو اس طرح کی باتیں کرنے لگ جائیں. اور جب دیکھیں کہ اپنا مفاد جو ہے وہ نرمی میں عاجزی میں ہے، غلطی ہو گئی ہے، کسی کا سامنے والے کا نقصان کر دیا، اب بولے نا کہ آپ تو مہربان آدمی ہیں، آپ تو بڑے آدمی ہیں، معافی کریں گے، مجھے بس معاف کر دیں، اب نرمی آ گئی. تو یہ اپنے مطلب کے لیے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ حق اور سچ کے لیے اور کار خیر کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے یہ سارے معاملات ہونے چاہیے. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو یہ ہے کہ آپ اپنی ذات کے لیے کبھی سخت گیر نہیں ہوئے رحمت للعالمین. لیکن جب اللہ کی حدود کا معاملہ ہوا تو اس کو نافذ کرنے سے کبھی آپ رکے اور چکے بھی نہیں. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگلی پکچر کی طرف بڑھتے ہیں. جی حسن بھائی سے شروع کرتے ہیں، اور پہلے حسن بھائی سے پوچھتے ہیں. حسن بھائی ویسے اس کو کہتے کیا ہیں؟ یہ ایک فیملی ہے نا؟ جی 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 ویسے ایک فیملی ہے اور ملتے جلتے ہیں، لیکن یہ جو پرٹیکولر چیز دکھائی جا رہی ہے، فروٹ دکھایا جا رہا ہے، بظاہر تو یہ جسے ہم اپنے کراچی میں اردو میں کینو اور انگلش میں اورنج کہتے ہیں، یہ وہی سمجھ آتا ہے. جی. تو بظاہر تصویر میں، اور جو اس میں جو تصویر میں ہمیں کینو ہے وہ کچھ خراب بھی نظر آ رہا ہے کافی حد تک، اور ایک کچھ جو اس سے بالکل قریب تر ہے وہ کچھ کم خراب ہمیں نظر آ رہا ہے. لیکن جو اس سے دور ہیں وہ ہمیں بہتر کیفیت میں نظر آ رہے ہیں. تو اس سے سمجھ میں تو ایسا آتا ہے کہ اگر خراب سے یا بدی سے یا برائی سے جو اگر قریب ہو تو اس کو بھی اس کا اثر پہنچ کے ہی رہتا ہے، لیکن اگر کوئی اس سے دور ہو تو اس سے اس کو عافیت وہ ملتی ہے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ برائی سے اور بدی سے اور خراب سے ہمیں جو ہے وہ دور ہی رہنا چاہیے، ورنہ جو اس سے قریب جاتا ہے اس میں پھر وہ خرابی اور وہ عیب بھی منتقل ہونا شروع ہو جاتا ہے. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل تو سوشل نیٹ ورکنگ اور فزیکل نیٹ ورکنگ اور کانٹیکٹ کا بہت زیادہ جو ہے وہ زمانہ ہے. پی آر کو ہر طرف جو ہے وہ کافی انکریج کیا جاتا ہے، اس کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے، بچوں کو، بڑوں کو، کارپوریٹ میں یا دیگر بھی وہ اداروں میں یا سوسائٹی میں. تو اس طرف جو ہے وہ یہ دیکھنا بڑا ضروری ہے، ابھی بھی نہیں پہلے بھی، اور سوسائٹی میں، گھروں میں، معاشرے میں، دیگر جگہوں پر بھی، کہ ہماری نیٹ ورکنگ، ہماری کنیکٹیوٹی، ہماری پی آر کن کے ساتھ ہے، ان کی اپنی کیا کیفیات ہیں، ان کا اپنا کیا طرز عمل ہے، کیا وہ اس تصویر کی طرح کہیں ان میں سے تو شامل نہیں کہ جو خرابی کی جانب ہیں ہم ان کے ساتھ کنیکٹیوٹی میں آئیں، نیٹ ورکنگ میں آئیں، تو پھر ہمارے اندر بھی وہ خرابی منتقل ہو. اور اس کے لیے ہمیں اتنا شعور، اتنی سمجھ ہونی چاہیے، کیونکہ اب تو جتنی زیادہ انفارمیشن بڑھتی جا رہی ہے، اور انفارمیشن تو آج کل تقریباً ہی فنگر ٹپس کے اوپر ہے، کوئی انفارمیشن اور نالج ایسی بات نہیں رہی عمومی طور پہ جو دنیاوی نالج ہے. تو اس کے اندر ہمیں ان باتوں کا شعور اور سمجھ موجود ہے، تو ہمیں اپنی نیٹ ورکنگ، کنیکٹیوٹی اور سوشلائزیشن کے اندر بھی ان چیزوں کا لازمی خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کن کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کن سے رابطے رکھتے ہیں، کن کے ساتھ کاروبار اور نوکری کرتے ہیں، آؤٹنگ کرتے ہیں، ہینگ آؤٹ کرتے ہیں، کیا ان سے ہم میں کیا اثرات منتقل ہوتے ہیں اور کیا ہمیں ان سے بچنا چاہیے. زبردست بات آپ نے کہی ہے. اور صرف پھل خراب نہیں ہوتے، اردو میں اس کے لیے بہت اچھا لفظ استعمال ہوتا ہے، اگرچہ وہ کہتے ہوئے ذرا آکورڈ سا فیل ہوتا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ بہت بیسٹ لفظ ہے. اور وہ ہے کہ فروٹ سڑ گیا ہے، خراب ہو گیا ہے. اس کے لیے نا کھانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایسی چیزوں کے لیے یہ اچھے الفاظ استعمال کرنا چاہیے. اس کے لیے پرٹیکولر اچھا ان معنوں میں کہ جو معنی و مفہوم دینا ہے نا وہ بڑا کلیئر ظاہر ہو رہا ہے. تو ایسے ہی بھی کچھ افراد بھی خراب ہوتے ہیں، سڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان سے ہمیں بچنا چاہیے، ان سے ہمیں دور رہنا چاہیے. بڑی کامن سی بات ہے کہ اگر کوئی شخص پسینوں میں شرابور ہو نا اور اس کے جسم سے اسمیل آ رہی ہو،
تو لوگ بولیں یا نہ بولیں، بہت مہذب آدمی بھی جو ہوگا نا وہ زیادہ سے زیادہ اس کو بولے گا نہیں کہ بھائی ادھر جا کے بیٹھو، یہ نہیں بولے گا، وہ خود کہیں اور جا کے بیٹھ جائے گا، ہے نا، وہ خود کہیں اور جا کے بیٹھ جائے گا، اپنا اگر ضروری نہیں ہے تو اس سے دوری اختیار کر لے گا۔ حالانکہ یہ اسمیل جو ہے مطلب یوں اتنی نقصان دہ نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے بہت سارے آفیسز، بہت ساری کمپنیز میں اس طریقے کا اسٹرکچر ہوتا ہے امپلائیز کا کہ کچھ بہت پسینوں میں کام کر رہے ہیں، گرمی میں کام کر رہے ہیں، اور انہی کے ساتھ کوئی شخص سوٹڈ بوٹڈ کھڑا ہوا ہے تو وہ کام تو لے رہا ہے نا ان کے ساتھ، تو پسینہ کی جو بو ہے نا اس سے تو بھاگ رہے ہیں آپ، لیکن جو بے بد اعمالیوں کی، گناہوں کی نحوست بھری بدبو ہے اس سے کیوں نہیں بھاگ رہے؟ جو عقائد و نظریات کی بدبو ہے اس سے کیوں نہیں بھاگ رہے؟ تو ان چیزوں سے بھی ہمیں بھاگنا چاہیے اور اچھی، مؤثر، خوبصورت، خوش عقیدہ صحبت کو اختیار کرنا چاہیے۔ جی خالد بھائی۔ ایک بڑا کامن میسیج یہ بھی ہے اس سے کہ فروٹ کو اگر لا کر آپ رکھ دیں گے تو پھر وہ سڑ جائے گا، رکھا رہنے دیں گے، ہاں رکھا رہنے دیں گے، بالکل درست لفظ کا انتخاب فرمایا آپ نے اور میری طرف بڑھایا، رکھا رہنے دیں گے تو پھر وہ سڑ جائے گا، جب لائیں تو پھر اس کو استعمال کر لیں۔ وقت پہ استعمال کر لیں۔ بڑی جزاک پیاری بات آپ نے کی۔ جزاک اللہ۔ اب اس پر کیا کیا بیان کیا جائے؟ نہیں یہ بڑا کامل میسیج ہے آپ کا، جی یہ بڑا کامل میسیج ہے، اور بات تھوڑی سی جو ہے نا وہ مسکراہٹیں آ گئی ہیں، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ہر گھر کی یا گھر گھر کی کہانی ہوگی۔ کچھ نہ کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جو چیزوں کو بہت سنبھال کے رکھتے ہیں، اور بعض اوقات باقی میں کھانے پینے کی چیز، خالی بھائی معذرت آپ کی بات میں نے لے لی، کھانے پینے کی چیزیں حضرت بہت ساری ایسی ہوتی ہیں جو بر وقت آپ نے استعمال کر لی تو کر لی، ادروائز جو ہے نا ان کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ بہت سادہ سی اگر میں مثال دوں، کنو اتنے آسانی سے اتنے جلدی خراب نہیں ہوتے، اس کی نسبت کیلا جو ہے بنانا وہ بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے، اور وہ مطلب کیا کہتے ہیں گل جاتا ہے، جو بھی ہے سب سمجھتے۔ تو آپ چیزوں کو بر وقت استعمال کریں اور بر وقت لوگوں کو پیش کر دیں۔ بالکل صحیح، ایسا ہی ہے۔ اصل میں ہوتا یوں ہے کیونکہ تقریباً گھروں میں بچے ہوتے ہیں، بچوں کا چیزوں کو دیکھنے کے بعد انداز نا مختلف ہوتا ہے۔ کچھ گھروں میں اس طرح بچے ہوتے ہیں کہ وہ فروٹ آ گیا ہے تو انہوں نے کھانا ہے جی، وہ کچھ کے ایسا بھی ہوتا ہے کہ اب آ گیا ہے تو جب تک ان کو کہیں گے نہیں تب تک وہ کھائیں گے نہیں، تو پھر اسی اعتبار سے وہ رکھنے کا انداز بھی جدا گانا ہوتا ہے۔ جی، کوئی لائے گا تو بچوں کے سامنے نہیں رکھے گا کہ زیادہ کھا کر کہیں بیمار نہ ہو جائے، ٹھیک ہے، تو وہ پھر اس کو اسی طرح احتیاط سے رکھتے ہیں۔ لیکن جہاں احتیاط بھی کی جاتی ہے تو اتنی نہ کی جائے کہ نہ وہ کھانے میں آئے نہ دکھانے میں آئے، وہ بیچارہ اسی حالت کو پہنچے اور پھر اپنے ٹھکانے کو جائے، ایسا نہ ہو۔ انسان اپنے گھروں میں کیا چیزیں ہیں اس کو کوئی ذمہ دار ہونا چاہیے، کوئی چیز آئی ہے کہاں رکھی ہے یہ کسی کو معلوم ہونا چاہیے، یہ چیز ہے یہ کس پوزیشن میں ہوگی، کس کنڈیشن میں ہوگی، یہ معلوم ہونا چاہیے تاکہ وقت پڑنے پر اس کو یوٹیلائز کیا جا سکے۔ جب آپ پیسہ دے کر چیز خرید کر لائے ہیں تو پھر پیسہ پھینک کر نہیں آئے آپ، اور آپ کو برستا ہوا نہیں ملا تھا، آپ نے محنت سے کمایا تھا۔ ان چیزوں کی جو آپ نے محنت کی کمائی دے کر حاصل کیے، ان کی ویلیو جب تک آپ خود نہیں بنائیں گے تو آپ کو نظر بھی نہیں آئے گی۔ ایسے ہی، بہت پیاری بات آپ نے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحبت صالح ترا صالح کند اور صحبت طالح ترا طالح کند، کہ نیک بندے کی صحبت تمہیں نیک بنا دے گی اور برے بندے کی صحبت تمہیں برا بنا دے گی۔ تو لہٰذا جو برا ہے اس سے تو ہمیشہ بچنا ہی چاہیے، اور جو نیک آدمی ہے اس کا قرب اختیار کرنا چاہیے۔ جیسے جو دو پیچھے ہمیں کنو نظر آ رہے ہیں، مالٹے نظر آ رہے ہیں، تو وہ ایک دوسرے کے قریب ہیں، تو اچھوں کے قریب رہیں گے تو پھر فائدہ ہوگا، صحیح۔ اگر بروں کے قریب ہوں گے تو پھر اس کا نقصان ہوگا۔ اور محاورہ بھی ہے صحبت مؤثرہ، کہ صحبت جو ہے بہرحال اثر رکھتی ہے، تو اس لیے صحبت کو اچھا ہی رکھنا چاہیے۔ رکن شورا نے صحبت کی اہمیت پہ بیان فرمایا۔ اللہ پاک ہمیں نیک لوگوں کی صحبت میں رکھے، جو دنیا میں بھی نیک لوگوں کے ساتھ رہیں گے نا وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ ہمیں تو یہی مژدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ملتا ہے۔ ابراہیم بھائی آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ دو چیزیں ہیں مہروز بھائی، ایک تو میں خالد بھائی کی بات میں تھوڑا سا ایک کچھ ایڈ کروں گا، اور دوسرا ایک اپنا نقطہ نظر بلکہ آپ سے سنی ہوئی بات ہی ریپیٹ کروں گا، پیش کروں گا۔ اچھا، وہ جیسے گفتگو ہوئی اور بالکل ایک کامن سی بات ہے کہ گھروں کے اندر آپ کوئی چیز لائیں ہیں تو اسے وقت پر استعمال کر لیں۔ فریج میں رکھی ہوئی چیزوں کی بھی ایک میعاد ہوتی ہے، مہربانی کر کے اسے رکھ کر ہمیشہ کے لیے بھول نہ جائیں۔
بعض گھر والے جو ہے نا وہ رکھنے کے بعد بالکل اسے نسیم منسیہ کر دیتے ہیں کہ اب جو ہے وہ اگلے سال ہی یہ استعمال ہوگی. تو یوں نہیں کریں, اس کو جو ہے اس کے اندر بھی کچھ اثرات پیدا ہو جاتے ہیں اور وہ بھی پھر بعد میں نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے. اور فروٹس بھی اپنے وقت کے اندر بھی استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا. اچھا دوسرا پہلو میں یہاں پہ ایک چیز عرض کر دوں کہ یہ تو چلے نظر آ رہا ہے نا خراب ہوگی. بہت ساری بالخصوص کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں وہ بظاہر ان کی جو حیت ہوتی ہے یا شکل و صورت ہوتی ہے یا کیفیت ہوتی ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی, لیکن بہرحال وہ نقصان دہ بن چکی ہوتی ہیں اور ان کو ایک مخصوص ٹائمنگ کے بعد استعمال کرنا, کھانا پینا وہ مضر صحت ہوتا ہے, صحت کے لیے ناخوشگوار اثرات لاتا ہے. اور یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں, جب آپ کہہ رہے تھے کہ لوگ رکھ کے بھول جاتے ہیں تو کہیں جانے کا اتفاق ہوا, پتہ چلا کہ جو کھانا بنا ہوا ہے یہ بقر عید کے گوشت کا ہے. تو ظاہر سی بات ہے پھر اگرچہ حلال تھا, یعنی آپ 10 مہینے کے بعد شوال میں بقر عید کے گوشت کا کھانا آپ کے سامنے رکھ دیا جائے تو نارملی اس کو کھانا ذرا مشکل ہو جائے گا شاید جس کو عادت. تو اتنا رکھ کے بھی استعمال نہ کریں, اپنے اوپر رحم فرمائیں کہ جو بچت کر رہے ہیں یا جو نسبت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کی اپنی قدر و قیمت ہے, اور ظاہر سی بات ہے آپ بیمار ہوں گے تو ڈاکٹر کی اپنی قدر و قیمت ہے, تو اس کے اعتدال میں رہیں. جی ابراہیم بھائی دوسری بات. اچھا دوسری گزارش یہ ہے میروز بھائی, چیزوں کے نا 3 سٹیجز ہوتے ہیں. ایک یوں کہیں کہ جیسے فروٹ کو اگر ہم دیکھیں تو ایک اس کو جیسے درخت پر بور لگتا ہے, بور, جی وہ بالکل ایک ابتدائی سٹیج ہوتا ہے اس کا, اس کے بعد وہ ایک کچی پکی حالت میں آتا ہے اور پھر وہ میٹھا ہو جاتا ہے. تو اس سے جو اصل فائدہ حاصل کرنے کا جو سٹیج ہے نا وہ یہ جب میٹھا ہوا نا تو اس وقت اسے فائدہ حاصل کرنے, کیونکہ اب یہ اگر ٹائم گزرے گا نا تو یہ پھر ایکسپائر ہو جائے گا, یہ سڑ جائے گا. ایسے ہی تو انسانی حالتیں میں گویا کہ کچھ ایسی ہی ہیں کہ بندہ پہلے سیکھنے کے مراحل میں ہوتا ہے, پھر وہ ایک ایسے سٹیج پر پہنچتا ہے کہ وہ ایک نفع مند آدمی ہوتا ہے. اور بعض لوگوں کی نا صلاحیتیں یوں کہیں کہ ایک ایکسپائر ان کی ڈیٹ ہوتی ہے, ایک ایکسپائر پوزیشن میں چلی جاتی ہیں. تو دیکھ لیں کہ آپ جس سے جو چیز حاصل کر رہے ہیں اس کی پوزیشن کو بھی ذرا مد نظر رکھیں, اور ایسا نہ ہو کہ اگر آپ کسی سیکھنے کے لیے جو ہے وہ جا رہے ہیں, یا آج کل کے سوشل میڈیا کے دور میں ایک جو ہے وہ کلک کے اوپر چیزیں اگرچہ موجود ہیں, لیکن آپ جس بندے کو سن رہے ہیں یا جس بندے کو دیکھ رہے ہیں اگر وہ جو ہے وہ پوزیٹیوٹی کے نام پر اگر نیگیٹیوٹی پھیلا رہا ہے تو غور کر لیں کہ آپ کس سے کیا لے رہے ہیں. لینا یقینی بات ہے, ہم دوسروں کو دیکھ کر سن کر سیکھتے ہیں, لیکن کس سے سیکھنا ہے؟ اہل حق سے سیکھنا ہے, درست عقائد کے علماء سے سیکھنا ہے, اور جو صحیح العقیدہ خوش عقیدہ لوگ ہیں انہی سے سیکھنا ہے. اگر غلط عقیدے والوں سے سیکھیں گے تو وہ اس کی مثال ایسے سڑے ہوئے اور بوسیدہ پھل جیسی ہے, پھر وہ اس کا اثر بھی آپ کے اندر ایسا ہی آئے گا. جڑ خراب ہے تو پھل اچھا آئے اس کی امید کم ہے. تو علم دین میں بھی یہ چیز پیش نظر اپنے رکھیے. اور ایک چیز ابراہیم بھائی آپ نے ارشاد فرمائی کہ چیزوں کا ایک وقت ہوتا ہے. میں عرض کرتا ہوں بعض چیزوں کا یا صلاحیتوں کا بالخصوص کنٹریبیوشن دوسری صلاحیتوں کے ساتھ جب ہوتا ہے نا, یا جب ان کا دوسری صلاحیتیں ان کے لیے ناگزیر ہوتی ہیں. میرے ذہن میں اس وقت 1-2 مثالیں آ رہی ہیں. مثال کے طور پہ ایک شخص نے بہت اچھے MBBS کیا, ڈاکٹری کی, اور پھر دیگر اس نے ڈگریاں لی اور بہت اچھا سرجن بن گیا, ہارٹ سرجن بن گیا, ہارٹ کا سرجن بن گیا. تو ہم کیا کہیں گے بہت اچھا سرجن ہے. کیوں جناب اس نے MBBS کیا ہوا ہے, اس نے فلاں کورس کیا ہوا ہے, یوں فلاں ملک سے پڑھ کر آیا ہے, اور یہ بہترین سرجن. اس کی ساری تعلیم کو ہم ادھر فوکس کریں گے, اور عمومی طور پہ یہی ہوتا. لیکن وہ سرجن جبھی تک اچھا سرجن ہے جب تک اس کے ہاتھ میں ریشہ نہیں آیا. اگر اس کے ہاتھ میں لرزہ آ گیا, اب وہ تمام تر تعلیم تمام تر قابلیت کے باوجود اچھا سرجن نہیں رہے گا. اگر اس کی آنکھیں خراب ہو گئیں اور دیکھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی, اب وہ اچھا سرجن نہیں رہے گا. یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ صلاحیت تو باقی ہے, لیکن وہ صلاحیت کنیکٹ تھی ایک اور صلاحیت کے ساتھ. بہت خوبصورت. وہ صلاحیت تو بہرحال ختم ہونی ہے نا, کہ انسان کو بہرحال ذوف پہ جانا ہے اپنی عمر کے ساتھ. کوئی بھی شخص ایسا آپ کو تو نہیں ملے گا نا کہ اپنی اس عمر کے سٹیجز کے ساتھ اس کے اندر چینجنگ نہ ہے. تو آپ جو کسی کو بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں, خود اپنے آپ کو, اپنی فیملی کو, اپنے بچوں کو, یا اپنے محلے والوں کو, اپنے کولیگس کو, اپنے ماتحتوں کو, یا اپنے افسروں کو, اس کا ایک ٹائم ڈیوریشن ہے. اس لیے نہیں کہ آپ کی صلاحیت یہ والی ختم ہو جائے گی, بلکہ اس لیے یہ کنیکٹ جس صلاحیت سے ہے اس کو بہرحال زوال ہے. تو آپ اس وقت کے اندر فائدہ اٹھائیں اور فائدہ پہنچائیں. اور بعض چیزیں جو ہے نا وہ
ابھی تو ہم کھانے پینے کی باتیں کر رہے تھے. بعض اقدار اور بعض عادات نا بڑی لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہوتی ہیں, اس کے بعد اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس کا. گلاس توڑنے کے بعد جوڑنے کی کوشش کریں گے نا تو کوئی خاص فائدہ حاصل نہیں ہوگا. جس سے عیادت کرنے جانا تھا اس کا انتقال ہو گیا, تو اب یہ کہنے سے کہ میں سوچ ہی رہا تھا کہ عیادت کرنے جاؤں, ان جملوں کا کوئی خاص فائدہ ہوگا نہیں. تو عادت و اعتبار جو ہے نا ان کا بھی ایک ٹائم پیریڈ, اور دین اسلام تو اس کو بڑی اہمیت دیتا ہے. نمازوں کی ٹائمنگ, روزوں کی ٹائمنگ, اور یہاں تک کہ نفلی عبادات تک کے لیے تاکید کی گئی کہ جب کرو تو پھر کرتے رہو. یعنی ایک ٹائم پیریڈ, ایک شیڈول اور ایک استقامت کا تو وہ چیز ہے نا اس کے اندر. اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جو میں سمجھتا ہوں ہمارا جو پروگرام ہے نا اس میں ملے جلے, اس وقت تو ڈرائی فروٹ چل رہا ہے نا, مکس ڈرائی فروٹ ہے نا, مکس فروٹ چاٹ, تو اس طریقے کی چیزوں تو شاید جلدی سمجھ میں آئے, اس طریقے کے ہوتے ہیں. اب یہ تو میں سمجھتا ہوں میرے اوپر, آپ کے اوپر, یا جو بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہا ہے اس کے اوپر ہے کہ وہ لیتا کیا ہے. حسن بھائی, اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا. اللہ نے چاہا تو نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کچھ نئی پکچرز کے ساتھ, نئے پیغامات کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ نے چاہا تو آج بھی سیکھا ہے, جب بھی سیکھیں گے. مدنی چینل کی نصیحت جاری و ساری رہتی ہے. میں کہتا ہوں کہ ٹی وی جو ہے نا, ٹی وی ایک ایسا انسٹرومنٹ تھا کہ اس کو نیند نہیں آتی تھی, ابھی بھی نہیں آتی. تو ہمارا مدنی چینل جو ہے یہ بھی سوتا نہیں ہے, جاگتا رہتا ہے. تو لیکن آپ اپنی ایک سونے کی ٹائمنگ سیٹ کریں, اپنے کاموں کی ٹائمنگ سیٹ کریں, اور اگر ٹی وی دیکھنا ہی ہے, اسکرین کو ٹائم دینا ہی ہے, تو مدنی چینل دیکھیں. اللہ نے چاہا تو دنیا کے بھی فوائد حاصل ہوں گے اور آخرت کے بھی فوائد حاصل ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی رائے کیا کہتے ہیں, آپ کی رائے کیا کہتے ہیں, آپ کی رائے کیا کہتے ہیں.